Assalamu alaikum viewers, this is Hassam Haider from Pakistan Connect, and today we have a guest who is spiritually very strong and who has some predictions as well. We have Haji Sayyid Mahmoodul Hasan Bacha Sahab with us in the conversation. उनकी तरफ जाएंगे, उनसे बात करेंगे. Sir, welcome. बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी खुशी हुई आज के इस पुरफतन दौर में जहाँ पर नफ्सा नफसी है और जहाँ पर माशरे के अंदर एतदाल नहीं है, वहाँ पर आप जैसे नौजवान जो हक़ की आवाज़ को उठाते हैं और लोगों के जहनों में शऊर पैदा करते हैं, यह काबिल सताइश है. कोशिश करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब करें. सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. और सर, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो भारत स्पॉन्सर कर रहा है और पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है, जिसमें हमारे यहाँ कोशिश की जाती है उनकी तरफ से कि लोगों को टारगेट किया जाए, सुसाइड बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं, साथ ही साथ वो पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनको अटैक करने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस ने उनको हमेशा से नाकुन चने भी चबवाए हैं, उनको मलियामेट किया है. अभी रीसेंट अटैक्स भी इस बात के एक एग्जाम्पल हैं. तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं, और आपकी जो वर्किंग है वो खुरासान के इलाके पे है, जिसका अक्सर लोगों को पता है, अक्सर लोगों को नहीं पता, उसके बारे में भी बताइएगा. प्लस और जो ग़ज़वा हिंद है उसके बारे में जो आपके प्रेडिक्शंस हैं, उसके बारे में जो आप कुछ बताना चाहें. माशाअल्लाह, आपने तो पूरे की सांस में पूरे सवालात मुझसे कर लिए और बड़ी खुशी हुई. देखिए, सबसे पहले हमने बहैसियत मुसलमान कायनाती कैलेंडर को देखना होता है. जिस तरह एक निज़ाम चल रहा है आपके दफ्तरों में ईसवी कैलेंडर का, जिस तरह आपका निज़ाम चल रहा है देहाकान ज़मींदारों के पास पो का माह का, इसी तरह इस कायनात की तख्लीक का अपना एक कैलेंडर है जो अल्लाह की फितरत है, जो फितरत कभी बदलती नहीं. अब इस कायनात के कैलेंडर को समझने के लिए आपने कायनात के कैटलॉग कुरान शरीफ को देखना होता है. जब आप कुरान शरीफ को उस कायनात की जो निज़ाम चल रहा है मौजूदा दौर में, अब एक इंसान ख़ज़ान के मौसम में अगर आता है, वो अगर इस्लामाबाद के अंदर इन पौधों को देखता है जो सूखे हुए हैं, तो क्या ये तज़किया कर लेगा कि इस्लामाबाद के अंदर हमेशा पौधे सूखे ही रहते हैं? एक सीज़न होता है जी. तो ये हमने सबसे पहले इस्लाम का, कुरान का, जो अल्लाह के निज़ाम का, जिस तरह आपने ग़ज़वत हिंद की बात की, तो कायनात के जो फितरत है अल्लाह की, जो अल्लाह ने तख्लीक किया है, उस तख्लीक को कुरान के निस्बत से देखेंगे तो आपको ये मौजूदा जो भी सिनेरियो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो खुल के सामने आ जाएगा. बताइए. कुरान को उठा के आप देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक अस्व हसना को देखिए. सरकार किबरिया का फरमान है, 300 साल खैर के हैं, फिर 1000 साल जो है ये फितने का नहजुन अवजुन फेजुन अवजुन का. ठीक है, रिवायात के मुताबिक. अब आप कुरान को देखें, ये इस तरह 1400 साल की तकसीम नबी की वसल्लम फरमाई. आप कुरान को आप खोल के देखें तो कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा और कुरान की आखिरी सूरत सूरह नास. ठीक है. आप कहीं भी आज रमज़ान में देख रहे तरावे करते हुए, तो जब कुरान की सूरह नास आ जाती है तो उसके बाद मौलवी साहब क्या करते हैं, हाफिज साहब क्या करते हैं, कुरान को दोबारा शुरू कर देते हैं. सूरह नास पे ख़त्म नहीं होता है. आप किसी जगह ख़त्म कुरान में जाके देख लें. ठीक है. तो कुरान का ये ज़मीन पर दौल जो है बार बार आता रहता है. तो आज नास का दौर है, क़ुलूब रब्बिन नास, मलकिन नास, इलाहिन नास. इसका मतलब ये है कि अब कायनात में बहार का दौर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का आने वाला है. ठीक है. अल्लाह की हमद को कायम होना. अब कुरान की निस्बत से आप देखें अल्लाह की हमद कहाँ कायम होगी. अल्हम्दुलिल्लाह, पहली सूरत कौन सी है? सूरह बकरा. गाय की पुजारी कौन है? गौ माता कौन बोलते हैं? हिंदू बोलते. तो हिंदू आपने ये निशात सानी इस्लाम का मरकज़ तैयब सानी पाकिस्तान है. 27 रमज़ान मुबारक को अल्लाह ने हमको अता किया है. अब इस अता करने का मकसद क्या है? हमको कायम करना है ना. तो हम अगर जब तक कि ज़मीन पर कब कायम होगी, जब आप कुरान के नज़ूल के मुनासिबत से, तरतीब के मुनासिबत से चलेंगे. ठीक हो गया. तो अब बताइए कि कब वो वक्त आ रहा है, ग़ज़वा हिंद कितनी दूर है, खुरासान कितनी अहमियत रखता है, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे. नहीं, ग़ज़वा हिंद दूर नहीं है, इसीलिए कि तख्लीक़ पाकिस्तान ही दरअसल वो पहली पत्थर है, वो पहली ईंट है, वो पहली बुनियाद है. जिस तरह मदीना तो मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, जी, पहली बुनियाद रखी गई वहाँ पर इस्लाम की
بقا کی، اسلام کی سلامتی کی، اسلام کی ایک آگے چلنے کی، وہاں سے بنیاد رکھی گئی. اسی طرح ہجرت پاکستان دراصل یہ بنیاد رکھی گئی ہے غزوۃ الہند کی. 1400 سال کے بعد دیکھیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اندس کو دیکھیں آپ، اسپین دیکھیں آپ، بغداد بخارا دیکھیں آپ دوسری ریاستوں کس قدر مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن وہ ہجرت ثانی نہیں کہلائی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا، طارق بن زیاد کی بشارات موجود ہے کتب میں. صحیح ہے. اب یہ جو خطہ ہے خراسان کا، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو ہم نے اگر پروموٹ کرنا ہے اس وقت ان فرقہ واریت سے نکال کر، ذہنی الجھنوں سے نکال کر، سیاست سے نکال کر، تو ہم نے واپس اس دو قومی نظریے کی طرف آنا ہوگا. اچھا، خراسان کا آپ نے ذکر کیا. خراسان کا علاقہ جو ہماری نالج کے مطابق ہے، جو میپ میں نے دیکھا آپ کے آنے سے پہلے میں کوئی ہوم ورک کر رہا تھا اپنا، تو اس میں افغانستان، پاکستان اور ایران کا کچھ علاقہ آتا ہے. تو خراسان کا علاقہ کون سا ہے، کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے خراسان کے اہمیت کی وجہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نے جو بھی جب فرمایا تھا کہ ایران فتح ہوگا، دنیا نے دیکھا فتح ہوا. شام کا فرمایا تھا، ہر علاقے کا. اسی طرح ہندوستان کے مسلمان ہونے کی بشارت حضور نے غزوۃ الہند کی دی ہوئی. اب وہ کون کریں گے؟ وہ علاقے کو خراسان کا لفظ دیا گیا کہ خراسان سے لوگ آئیں گے، خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے. ٹھیک ہے، خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے. اب جس طریقے سے فرعون نے جب اس کے راہبوں نے اسے بتایا کہ بھئی اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا. جتنا دین اسلام کی حقانیت کو ہندو پنڈت، یہودی راہب، عیسائی پادری جانتے ہیں، اتنا میرے معاشرے کا مسلمان نہیں جانتا. تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کالے جھنڈے اٹھیں گے خراسان سے، کتنا وقت ہے؟ غزوہ ہند کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس طرف بات کرتے ہیں. تو جو خراسان کا علاقہ ہے، جو ماورا نہر شروع ہوتا ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈینٹیفائڈ کیا تھا اس کو، یہ علاقے سے کالے جھنڈے اٹھیں یہاں سے. ٹھیک ہے، حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی اٹھیں گے. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی فوج دراصل اور یہ علاقے کے لوگ دراصل یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. اچھا، ان دونوں کو آپ دیکھ رہے کتنے عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف لگا دیا گیا، لڑنے کی ایک دوسرے کے خلاف. ہاں، کہ کوشش کریں کہ آپس میں لڑتے رہے تاکہ وہ غلبہ اسلام. لیکن اب ایک ہو گئے ہیں، لڑ تو نہیں رہے، نہ فوج لڑی ہے نہ لوگ لڑے ہیں. وہ اب تو ہم سارے یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف لڑے ہیں. فتنہ الخوارج، اس کے بارے میں حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی بھی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے بارے میں بڑی مفصل بات کی. وقت بہت کم ہوتے اس سے تفصیل میں نہیں آ سکتا، لیکن اس وقت ہم نوجوانوں کے اندر ایک شعور پیدا کریں. جس طریقے سے ہندوستان کے اندر شعور پیدا کیا گیا دو قومی نظریے کا، آج کے نوجوانوں کو دو قومی نظریے کے اوپر ایک طرف فتنہ ابلیسیت کے پیروکار ہیں، ایک طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کسی پاک فوج ہے. اب فتنہ ابلیسیت کے پیروکاروں کے خلاف جو معاشرے کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک قسم کا ثواب دارین سمجھا ہوا ہے فوج کے خلاف کو بات کرنے کے لیے. یہ فوج کون ہے؟ ہمارے اپنے، یہ ہمارے. دیکھیے اگر آپ، میں اکثر یہ کئی جگہ پہ کہتا رہا ہوں کہ فوج کے اگر سینے پہ آپ دیکھیں، یہاں پر ان کے ایک تلوار لگی ہوئی ہے اور ایک عصا لگا ہوا ہے. عصا محمد مصطفیٰ ہے، تلوار سیف اللہ ہے، جن کی سانس کی نالیوں میں حضور سے عشق اور محبت ہے. بے شک. تو وہ فوج، اس کے خلاف لوگوں کو جو ورغلایا جا رہا تھا، اس لحاظ سے خود سمجھ جائے یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جو کہ غلبہ اسلام کو، تغز الہند کو روکنا چاہ رہی ہے. اب تغز الہند ہے کیا؟ جی بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے مین چیز، ہمارے نوجوان نسل کو اس مبارک چیز کی طرف لانا ہے کہ جس کا اجر رسول کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غزوہ بدر، غزوہ احد کا. ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں آپ نے خود فرمایا کہ اگر میں نے پا لیا وہ زمانہ غزوہ کا جو ہندوستان کے خلاف غزوہ ہوگا،
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس میں اپنی جان اور مال سے شریک رہوں گا. اچھا تو اس غزوے میں علاقے کون کون سے امپورٹنٹ ہیں؟ اس غزوے کے لیے تیاری میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ پاک فوج تو تیار ہے اور ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں بالکل. اور اس میں آپ بتائیں کہ یوتھ کو، عوام کو، اور علاقے کون سے امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیے علاقے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ماورا نہر سے لے کے یہ تمام تر علاقے جہاں پر ہم کو لڑایا جا رہا ہے. آج ہندوستان بیٹھ کے افغانستان کے اندر اپنے لوگوں کے ذریعے کیوں؟ دیکھیے ہندوستان اور افغانستان کے نہ اقتصادی کوئی تعلقات ہیں، نہ مذہبی تعلقات ہیں، نہ ان کا خدا ایک ہے، نہ ان کی کتاب ایک ہے، نہ ان کی تہذیب و تمدن ایک ہے. افغانستان کے ساتھ اسی طرح اسرائیل کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ہندوستان کی نہ تہذیب ایک ہے، نہ ان کی ثقافت ایک ہے، نہ ان کی جیسے روحانی کتاب مذہبی کہہ لیں ان کی ایک نہیں ہے، تہذیب و تمدن الگ ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان اس وقت کانسپریسی کر رہا ہے، ایک سازش رچ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، افغانستان کے ساتھ مل کے، کہ کسی طرح اس علاقے کو ڈسٹرب کیا جائے جس کی وجہ سے ان کی طرف آنے والی جو فوج ہے یا جو اس وقت لشکر ہے ان کو روکا جا سکے. تو بھارت تو یہ کر ہی رہا ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان بھارت فلی اسپانسرڈ کر رہا ہے، افغانستان سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے، پاکستان میں وہ آتے ہیں. تو کیوں حاجی سعید محمود الحسن صاحب کیوں ہمارے لوگ بک جاتے ہیں؟ کیوں ان کو یہ شعور نہیں آ رہا افغانستان میں جو ہمارے اپنے ہی بیٹھے ہوئے، ہمارے اپنے بھائی ہیں، برادر ہیں، کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں؟ اور وہ کیوں کب تک یہ ایسا کرتے رہیں گے؟ کیوں نہیں رک رہے؟ کیوں پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں؟ نہیں، بہت معذرت کے ساتھ پاکستان کے خلاف کوئی نہیں ہے. میں نے دیکھا قبائل کو اس وقت جب روس افغانستان میں آیا ہوا تھا، ابھی کی بات کرتے ہیں نا. نہیں دیکھیے یہ پاکستان کے بغیر پیسوں کے سپاہی تھے، لیکن یہ بین الاقوامی سازش کے اندر چند لوگ، دیکھیے جب ہندوستان اور پاکستان کی تخلیق ہو رہی تھی، پاکستان اس سے پیٹ سے ایک نکل رہا تھا، تو اس میں بھی چند لوگوں نے کس طرح پاکستان کی مخالفت کی تھی، تخلیق پاکستان کی. یہاں تک کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ بھی ایک ایسی جگہ میں نہیں ہونے دیا تھا، آپ کی تقریر میں ہنگامہ کر دیا گیا تھا. اگر اس تاریخ پہ جائیں تو جنہوں نے پاکستان کا پے بھی نہیں مانا تھا. سمجھ گئے؟ تو یہ چیزیں اندرونی سازشیں ہیں، اندرونی سازش. اب اس اندر ہمارے جو لوگ، جس طرح مدینہ منورہ میں منافقین، آپ دیکھ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، انہوں نے بھی اندر سے کس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. صحیح ہے. اچھا جو اب نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کریں، آپ نے بتایا بین الاقوامی سازش ہے، تو جیسے آپ کہہ لیں کہ اے آئی پہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کمپیوٹر کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کی، اس پہ ہمیں مہارت کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ ہماری لڑائیاں وہاں بھی لڑ سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری فوج تو اپنا آپ کو ایکوپڈ بھی کر رہی ہے، جدید ہتھیاروں سے لیس بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مزید وہ چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں جدید اور نئی جو ہیں، اور پاکستان ٹیکنالوجی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو اب ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اور ذہن سازی کی چیزوں کی کس چیز کی ضرورت ہے مزید؟ دیکھیے سب سے آپ نے جو کہا نا اے آئی، اب سب سے پہلے آپ نے اپنا مواد اس میں ڈالنا ہے. اچھا ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم اے آئی کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں بھارت کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف تو وہ اس طرح سے نہیں رسپونڈ کرتا، وہ ہمارے خلاف. اب سب سے پہلے ہماری جو ٹیلی کمیونیکیشن کا جو ہے، خاص کر جو پمرا ہے، جو ہمارے ادارے بنائے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے آپ ان کو پاکستان کے فیور کا مواد تو دے نا. یہ پوائنٹ بہت سٹرونگ ہے کہ اس وقت پاکستان کو مواد کی ضرورت ہے. اس کو دیکھیے نوجوان کو ذہنی اگر خراب ہو رہا ہمارا نوجوان، اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ اس کی وجہ انٹرنیٹ ہے. نہیں انٹرنیٹ پہ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ ہیں، یا ابھی ان کو پاکستان کی فیور میں کرنا چاہیے جب تک کہ آپ ان کو مواد نہیں دیں گے. دیکھو اے وائی کوئی وہی تو نہیں ہو رہی نا. دیکھیے اس کے پاس جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے کمانڈز دی گئی، وہ کمانڈ دی گئی، اب اسی کمانڈ کو وہ فالو کر رہا ہے. اچھا آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ کی پیش گوئی کیا کہتی ہے، افغانستان کے حالات اور پاکستان کے کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے اگر میں ایک بات کی عرض کروں آپ کے میڈیا کی توسط سے، جی کہ اگر بمباری کرنے سے معاملات افغانستان کے حل ہونا ہوتے تو امریکہ حل کر چکا ہوتا. جہازوں کی بمباری، کارپیٹ بمباری جو کرتا رہا افغانستان کے اندر امریکہ، اس میں کامیاب نہیں ہوا. فقراء کے پاس اس کا حل ہے. دیکھیے ہر چیز کا روحانی حل ہوتا ہے. مادی طاقتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی لحاظ سے جنگ بدر میں
لیکن ابھی کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان نے جو ابھی اسٹرائکس کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں، بالکل ٹھیک، اس میں بھارت جو ہے وہاں بیٹھ کے اسپانسر کر رہا ہے، وہاں پہ اپنے بندے لانچ کیے ہوئے، تو وہ بھی تو ضروری ہے نا کہ ساتھ ساتھ ان کا صفایا بھی ہوتا جائے. اور پاکستان سفارتی سطح پہ مسلسل بات کر رہا ہے، پاکستان کوشش کر رہا ہے، کبھی ترکی کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے، کبھی قطر بیچ میں آتا ہے، سعودی عرب نے بھی بیچ میں انٹرفیئرنس کی کہ بھئی حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ نہیں کر رہے حالات. دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل تمام تر ممالک وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں، بھارت کے ساتھ ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، پاکستان بھی جانتے ہیں، مسلح افواج بھی جانتے ہیں، بلکہ عوام بھی جانتی ہے. یہ کوئی دیکھی چھپی بات نہیں ہے. اگر جتنے بھی ہم اس طرف افغانستان کو جائیں گے یہ معاملے ہمارے حل نہیں ہوں گے. ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ تغز الہند کی طرف اپنے نوجوانوں کو ہندوستان کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا ہے. پاکستان کی فوج اور عوام کو مل کر ایک کرنا ہے اس بیس پر کہ یہ حضور کا وعدہ ہے، ہم نے پورا کرنا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. حضور کے وعدے کے لیے انشاءاللہ ہم تیار بھی ہوں گے، اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد زندہ باد، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بالکل. تو سر یہ بتا دیجئے اب کہ غزوہ ہند کتنے عرصے میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کوئی ٹائم فریم نہیں، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی درخت سوکھا ہو گیا ہے، پھر فضا کے اندر ایک ماحول بنتا ہے، ابر رحمت برستی ہے اسی درخت پر، کوئی نیا درخت نہیں آتا ہے. ایسے وہی درخت جو سوکھا ہوتا ہے اس کے اندر پھر چگرنے لگ جاتا ہے. اسی درخت کے اندر جو پچھلی موسم میں اس نے پھل دیا تھا اس موسم میں وہی پھل دیتا ہے. تو یہ نشاط ثانی اسلام کا دور ہے، یہ طیبہ ثانی پاکستان ہے. ابر رحمت برسے گی وہی چیزیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے بتوں کو گرایا تھا، ہندوستان کے بتوں کو گرانا ہے. عرب کے بت گرے، کعبہ صاف ہوا، اس دور میں ہندوستان کے بت گریں گے، ہندوستان صاف ہوگا. اور کرنا کس نے؟ دیکھیے یہ کرنا اس پاکستان کی فوج نے ہے. آج اللہ نے پاکستان کی فوج کو اتنا مضبوط بنایا ہے، ایٹمی طاقت بھی عطا کی ہم کو. ہم میزائل کے لحاظ سے ہندوستان نے دیکھ لیا اپنی حشد کہ اس کے تیار کو کس طریقے سے بنیان المرصوص میں بیان المرصوص. اب یہی بنیان المرصوص ہے جو فقیر کی آواز ہے، بیان المرصوص ہے. اس قوم کو متحد کرنا ہے. آرمی چیف نے صحیح فرمایا تھا کہ ہم نے بیان المرصوص میں دیکھا اللہ کی نصرت اتر کے آ رہی. تو کیوں نہیں اتر کے آ رہی؟ کہ ہم بیان المرصوص تھے، قوم اور فوج ایک ہو گئی تھی. کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف نا. تو اس قوم یہ ایک ہو سکتی ہے کس کے خلاف؟ ہندوستان کے خلاف. تو ہم نے قوم کو ہندوستان کے خلاف ایک کرنا ہے. تو یہ جو چھوٹے لوگ ہیں کے خلاف نہیں، یہ دیکھو چھوٹے لوگ ہیں. حقیقت بتاؤ یہ افغانستان کے یا دوسرے تیسری بہت چھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ ان کو تو پیچھے سے آ رہا ہے. اس کو روٹ کاس کٹ جائے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہاں جائیں گی؟ ہمارے پاس آئیں گے. 40 سال ہم نے ان کو پناہ دی بھائی، ایسے ہی ہم ان کے میزبان رہے ہیں. پشتون روایات میں تو مہمان و میزبان کا کس قدر ادب و تعظیم کا رشتہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. لیکن انہوں نے وہ ادب و تعظیم کے رشتے کو توڑ دیا. ایک چیز اور بھی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ مردان سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ افغانستان سے وہ آتے ہیں، ظاہر بات ہے خیبر پختونخوا والوں کی افغانیوں سے رشتہ داریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، وہ تجارت کے غرض سے بھی آتے ہیں. وہ آتے ہیں تو وہیں پہ رینٹ پہ گھر لے لیں گے یا وہیں پہ مہمان بن جائیں گے اور پھر وہیں پہ تقریب کاری کر کے نکل جاتے ہیں. تو انہیں تو شرم نہیں آ رہی. لیکن کیا کے پی کے میں اب لوگوں میں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. تو کیا کے پی کے لوگ اب اس کے لیے تیار ہیں کہ اب انہیں اپنے گھروں میں گھسنے نہیں دیں گے یا انہیں رینٹ پر نہیں دیں گے گھر، یا کوئی ریزسٹنس آپ دیکھتے ہیں اب آ رہی ہے، لوگوں میں شعور آ رہا ہے اس حوالے سے؟ بہت معذرت کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ عوام کو تحفظ. اگر ہم عوام کو تحفظ دیتے ہیں، ہماری مسلح افواج عوام کو تحفظ دیتی ہے، تو وہ ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ وہ وہاں سے ہتھیار لے آتے ہیں. ہاں جی. لوگوں میں خوف ڈال دیتے ہیں، کسی ایک دو بندوں کو مار دیتے ہیں. ہر ایک اپنی خوف کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے کیونکہ عام لوگ ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. اگر دیکھیے اگر آج ہم بات کر رہے ہیں، اگر مجھے تحفظ نہ رہے تو میں کن کے خلاف بات کر سکتا ہوں؟ لوگ بہت ہیں پختونخوا کے غیرتی لوگ ہیں. انہوں نے 47 سے لے کر
کشمیر کی جہاد سے لے کر پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو اب خیبر پختونخوا کے لوگ بھی افواج کے ساتھ شامل ہیں اور بالکل ان شامل کو ہیں. روکنے کے لیے ریڈی ہیں بالکل ریڈی ہیں. دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی ہمارے پختونخوا کے جو کے پی کے لوگ ہیں وہ بالکل شانہ بشانہ کھڑے. لیکن فوج کو بھی چاہیے, اداروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ان کو تحفظ دیں, لوگوں کو تحفظ دیں, لوگوں کے دلوں سے خوف ختم کریں. Viewers, we were in the conversation with Haji Sayyid Mahmood al-Hasan Bacha Sahab, and he said it that Ghazwa Hind is near and we have to be prepared for that. Pakistan is ready for that, and Pakistan's Awam, Pakistan's people, Pakistani people and Pakistan's army is ready, and Pakistan people are standing with Pakistan army, and this is the message he has given to us کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان کی عوام بھی ریڈی ہے, پاکستان کی فوج بھی ریڈی ہے. آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے ایک اگلی کانورسیشن کے ساتھ. دیکھتے رہیے پاکستان کنیکٹ.